जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिसको जब मैं पढ़ रही थी और सुन भी रही थी और जो मेरे गेस्ट बैठे हैं उनसे डिस्कस कर रही थी, तो सोची थी कि आज जो डे मनाया जा रहा है, एक ही दिन अगर इस पे अमल कर लिया जाए तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ज़रा आपसे बात करते हैं। आज दुनिया भर में ज़्यादा बदउनवानी का दिन यानी कि एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। करप्शन जो माशरों की बुनियादें हिला देती हैं, अगर ना रोकी जाए तो तरक्की नामुमकिन है, ना इंसाफ है, ना ही एतमाद है और ना ही कोई निज़ाम बाकी रहता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस साल का जो इसका टॉपिक रखा है, मौजू अच्छे कल के लिए बदउनवानी के खिलाफ नौजवानों के साथ मुत्तहिद होना। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन सवाल यह है कि जिस मुल्क में IMF तक ये लिख दे, जो कि अभी उनकी रिपोर्ट आई है, जो हर सतह पर वो कहती है कि करप्शन मौजूद है, ख़ास तौर से ताकतवर हल्के जिन्होंने माशी जो पॉलिसियां हैं उनको यरगमाल बना के रख दिया है। तो क्या वहाँ सिर्फ एक दिन मनाना ही काफ़ी है या अमली इक़दामात जो हैं उन पे ज़रूर जो है कदम रखना चाहिए, वो हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर पाकिस्तान संजीदा हो जाए तो ये रिपोर्ट के मुताबिक कौमी आमदनी में सालाना 6% इजाफा मुमकिन है। और वो कैसे मुमकिन है और सवाल ये है कि कौन करेगा, ये मुश्किल होगा, लेकिन हल बहरहाल IMF ने पेश कर दिया है। और सबसे पहले मैं तो यही बात कर रही थी कि अगर जो टैक्स नेट है उसको बढ़ा दिया जाए और ख़ास तौर से उन लोगों को जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो हुक्मरान हैं, जो हुक्मरानी कर रहे हैं, जो सारे अफसरान हैं, उनको सबसे पहले टैक्स नेट में लाया जाए तो इससे काफ़ी हद तक तब्दीली आएगी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप इनसे मिलते रहते हैं और ये बहुत अच्छा जो है तज्ज़िया ही बताते हैं और बता के भी जाते हैं कि हमें किस तरह अमल दरामद करना चाहिए कोई भी चीज़ हो। ख़ास तौर से एंटी करप्शन डे है तो इनको बुलाना लाजमी था। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं स्टूडियो में, आप हमारे साथ बैठे हुए। ये बताइए, IMF की तो सादगी है, हम तो यही कहेंगे कि देखिए कि उसने किस तरह अशराफिया को जो करप्शन में मुब्तला हैं मुतालबा कर दिया कि फौरी जो है बदउनवानी का खात्मा करें। तो ज़रा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल IMF ने पॉइंट आउट करा है और ये कोई ऐसी बात नहीं है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क करप्शन के लिहाज से दुनिया में सर फहरिस्त मुल्कों में शुमार जी होता है। इसका मुख्तसर बैकग्राउंड ये कि आगाज़ इसका तकरीबन समझ लें जब नेशनलाइजेशन करी गई थी, सनतों को कौमियाया गया था जी और उसके फ़ौरन बाद ही जो है मेरिट का सिस्टम ख़त्म करा गया था। वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ जो ताहाल जारी है। और मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे मुल्क का अगर सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा नासूर, हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई चीज़ है तो वो करप्शन है। IMF ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट करा है और IMF के मुताबिक अगर हम करप्शन पे कंट्रोल कर लें तो अगले 4 से 5 साल के अंदर अंदर हमारी जो शरह, हमारी जो GDP ग्रोथ है वो 5.5 से 6% जी तक इम्प्रूव हो सकती है। हमारी रेपुटेशन बढ़ सकती है क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बेपनाह पोटेंशियल दिया है, बेपनाह कारोबार के मौक़े हैं, बेपनाह ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी तक इसमें मिनरल्स, माइंस, इसमें टूरिज़्म, इसमें हमारा एग्रीकल्चर, ऐसे ऐसी जगह हैं, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पाकिस्तान एक वक्त आने पर कर्ज़े लेना तो दूर की बात है, कर्ज़े देने वाला मुल्क बन सकता है। रास्ते में अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन है। करप्शन है। जी 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 जी, जी। जी आप कंटिन्यू करें। करप्शन अब बदकिस्मती से हमारे इस वक्त एक इस तरीके से सरायत कर चुकी है। करप्शन का जो माफिया है, जो कार्टेल है, जिस तरीके से सिस्टम पे पंजे गाड़ के बैठा हुआ है, इस वक्त वो हमारे एक रिवायत बनती जा रही है। बदकिस्मती से अगर हम किसी इदारे को अगर हम अच्छी रेटिंग देते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ सिर्फ 12-15% करप्शन है, वो अच्छी रेटिंग में आता है। अब हमारी रेटिंग हमने एक्सेप्ट कर लिया है। एक आम आदमी अगर FIR कटवाने थाने जाता है, जो लुट के आ रहा होता है, जिसके घर में डाका पड़ा होता है या कोई और क्राइम फेस करके आ रहा होता है, वो भी रिश्वत दे के FIR तो कटवाता यहाँ है। पे यही तो बात है सलमान साहब कि अगर जहाँ पे एक शहरी 70% शहरी जो हैं आपको किसी भी सरकारी अफसरान से काम कराने जाते हैं तो वहाँ पे वो यही बताते हैं कि उनको जो है इस चीज़ का सामना है कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। तो वहाँ इन ज़्यादा करप्शन के जो इदारे हैं, सवाल तो यही करेंगे ना सब लोग कि वो क्या कर रहे हैं। देखें, मसला ये है कि मैंने ज़िक्र किया कार्टेल का, मैंने ज़िक्र किया माफिया का। बदकिस्मती से इस तरीके से पंजे गाड़े गए हैं कि ये इदारे भी
ملوث کہہ سکتے ہیں آپ یا بے بس کہہ سکتے ہیں، کرپشن کے راستے میں اس طرح پیچیدگیاں پیدا کری جاتی ہیں. ہمارا جو عدلیہ کا سسٹم ہے وہ بھی کمزور ہے. اس میں ایسے ایسے لوپ ہولز موجود ہیں کہ کرپشن کو واضح طور پہ نکلنے کا موقع مل جاتا ہے. ٹیکسیشن کا سسٹم اس قدر ناقص ہے، اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ ہر انسان رشوت دینے پہ مجبور ہوتا ہے، مجبور کرا جاتا ہے. کوئی انسان اگر کاروبار شروع کرنا آتا ہے تو کم سے کم بھی 20 سے 25 گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں جو اس کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں. آپ نے یہ پیسے دینا ہے تو این او سی ملے گا، آپ نے پیسے دینا ہے تو پانی ملے گا، آپ نے پیسے دینا ہے تو بجلی ملے گی. 1 کروڑ کا اگر کوئی کام ہوتا ہے وہ پیپر میں 15 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے، اور 15 کروڑ حکومت سے لے لیے جاتے ہیں، اور اس میں سے 14 کروڑ بڑھ جاتے ہیں. 1 کروڑ اب وہ جو 14 کروڑ جو بانٹے جاتے ہیں، حکومت نے وہ کور تو کرنا ہے، تو وہ مہنگے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، گیس، بجلی، پانی، ان سب کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. سارا پریشر آ کے عوام کے اوپر پڑتا ہے. آج جو مہنگائی کی صورتحال ہے، آج ہمارا جو مڈل گروپ ہے، مڈل گروپ کسی بھی ملک کا بیک بون ہوتا ہے. جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، اس ملک میں کنزپشن کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور اس ملک کی انڈسٹری ترقی کرتی ہے. بالکل. بدقسمتی سے ہمارا مڈل گروپ جو ہے وہ 40% سے اب شرنک کرتے کرتے 30% پہ آ گیا، کیونکہ کنزپشن پاور ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور غربت کی جو شرح ہے وہ 45% تک پہنچ چکی ہے. صحیح. سلمان صاحب، ابھی یہ جو رپورٹ آئی ہے، اس میں جس نے بھی اس رپورٹ کو دیکھا پڑھا وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جہاں پہ آئی ایم ایف نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ بھائی اس میں جو آپ کے سرکاری افسران ہیں ان کے اثاثے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے، ڈیجیٹل کیے جائیں گے. تو لگتا ہے آپ کو کہ یہ والا اسٹیپ لیا جائے گا؟ اگر لیا جائے گا تو اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ اور دوسرے یہ کہ آپ کی خود کی نظر میں کون سا ایسا پہلا قدم ہے جو اسے اٹھایا جائے تو یہ اینٹی کرپشن کے اس میں آ جائے گا کہ کرپشن جو ہے وہ کم از کم اگر ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائے گی؟ ایسے ہی ہے. آئی ایم ایف وہ ادارہ ہے جو بہت سارے کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری مجبوریاں آئی ایم ایف سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے مجبوری کے تحت ہم ہو سکتا ہے بہت سارے کام کر جائیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پرائیویٹائزیشن سر فہرست ہے. پرائیویٹائزیشن میں سمجھتا ہوں اینٹی کرپشن سب سے بڑی میڈیسن پرائیویٹائزیشن ہے. جب کوئی بھی ادارہ، پچھلے دور میں جتنے بینکس پرائیویٹائز ہوئے، جتنے ادارے پرائیویٹائز ہوئے، آج الحمدللہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت پروفیٹیبل بن چکے ہیں. کہاں وہ خسارے میں تھے، کیونکہ جب بھی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، جو مالکان ہوتے ہیں ان کا نظریہ ہوتا ہے کچھ ٹو ارن سم منی، ایز ویل ایز ان کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی کا خیال ہوتا ہے. وہ میرٹ پہ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اچھے کمپٹیشن پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دنیا تو کہیں سے کہیں جا چکی ہے. آپ کو کمپٹیشن پہ آنے کے لیے اچھے ادارے بنانے پڑیں گے. ایگزیکٹلی. پرائیویٹائزیشن پہلا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ ڈاکومنٹیشن از ویری نیسیسری. انفارچونیٹلی ہمارا ملک شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں 50% اکنامی کیش پر ہے. ہماری جتنی بڑی مارکیٹوں میں آپ چلے جائیں کیش پر کام ہو رہا ہوتا ہے. یہی کرپشن کا سب سے بڑا ایک جز ہے جس سے کرپشن پنپتی ہے، کیونکہ کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اس کیش پیسے کا. جب 50% اکنامی کیش پر ہے وہ تو کٹ گئی، اب باقی 50% پہ آپ انحصار کریں، دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے. تو ڈاکومنٹیشن، ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن ہو، چیک کے تھرو پیمنٹ ہو، کارڈ کے تھرو پیمنٹ ہو، کیش کی پیمنٹ بالکل ختم ہونی چاہیے. تیسری چیز ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹرائزیشن. دیکھیں کمپیوٹر ایک ایسی مشین، ایک ایسی چیز ایجاد ہوئی ہے کہ جس میں آپ سیکنڈوں میں ایک بٹن دبا کے سارا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. سلمان سے بھی وہی بات پوری ہو جائے گی کہ بھائی ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس پہ آ جائیں تو ہر چیز جو ہے آپ ایک کلک پہ آپ کو سب پتہ چل جاتا ہے. 2021 میں یو این ڈی پی نے بھی ایک رپورٹ پیش کی تھی، وہ بھی اسی کرپشن کے اس پر ہی تھی. اس پہ تمام چیزیں دی گئی تھیں، اس قسم کی باتیں تھیں، بھئی ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، چوری کو روکا جائے، جو حکمران ہیں جو بڑے اثاثے رکھتے ہیں ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی جائے. مگر کوئی اب دیکھیں 3 سال گزر گئے، کوئی فرق تو پڑا نہیں. اور مزید جو رپورٹ آئی وہ اتنی سخت آئی، جو آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، اور جو یہی کہتی ہے کہ یہ صرف اگر پاکستان اس کو اگر صرف چارج شیٹ سمجھ کے رکھے گا تو پھر تو کچھ نہیں ہے نا، اصل چیز تو امپلیمنٹیشن ہے. دیکھیں 2 چیزیں میں بتاؤں آپ کو. ایک تو میں نے پہلے ہی بتا دی کہ آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جو ان چیزوں پہ عمل درآمد کروا سکتا ہے، اور اب ضرورت بن چکی ہے جب آئی ایم ایف چیخ کے کہہ رہا ہے، اور ہوگا انشاءاللہ. میں امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کے وزیر خزانہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے ہی یہ کہہ کے یہ رپورٹ بھی بنوائی ہے. جی، جس طریقے سے
فیلڈ مارشل صاحب کام کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ زبردست کام کرا ہے، معیشت کی ترقی میں ان کا کردار ناقابل تسخیر ہے، ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، اسمگلنگ رکی ہے، ڈالر کرنسی اسٹیبل ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو IMF چاہتی ہے یہ ضرور کریں گے، یہ Good. اگلا اسٹیپ جو ہے یقیناً یعنی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کیا جو بدعنوانوں کے خلاف کارروائی ہے اس کو کیے بغیر کوئی تبدیلی آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے؟ دیکھیں قانون سخت ہونے چاہیے، نمبر ون۔ اب کارروائی تو ہونی چاہیے، وہ تو ایک علیحدہ، دیکھیں اب آپ سعودی عرب کی مثال لے لیں، آپ چائنا کی مثال لے لیں، جہاں سخت قوانین ہے کرپشن پہ، جہاں پہ کم سے کم سزا بھی ہاتھ کاٹنے سے لے کر موت تک کی سزا ہوتی ہے، مگر یہ چیزیں اگر ہمارے یہاں امپلیمنٹ ہو جائے گی تو پھر تو سارے ادارے اور بڑے بڑے ہمارے اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا میں اتنی بڑی سمجھتا ہوں بات کہ کہہ دی سلمان صاحب نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ IMF نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کرا ہے، ڈیجیٹلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، کمپیوٹرائزیشن، ڈاکومنٹیشن، اس پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا، ریفارمز امپلیمنٹ کرنا ہوں گے، قوانین کا پابند کرنا ہوگا۔ تو مجھے یقین ہے، اور یہ بہت جلد ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ٹیکنالوجی ایک ایسا ٹول ہے جو بڑے شارٹ میں ایک چھوٹی سی مثال چالان کی دے سکتا ہوں کہ ہاں، کچھ جو بھی ہم عرصے بات میں کر رہے تھے ایگزیکٹلی کچھ عرصے میں ہی جو ہے مہینے بھر میں ہی ہمیں ٹریفک میں کنٹرول نظر آیا، ایک ڈسپلن نظر آیا جو ہم سوچتے تھے یار یہ شاید کبھی نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ لوگ سگنل پہ رکتے بھی ہیں، رانگ سائڈ آتے ہوئے سوچتے بھی ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی بدولت۔ تو ٹیکنالوجی ایک ایسا ٹول ہے جس کو اگر پوری طرح سے یوز کرا جائے، یوٹیلائز کرا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ کرپشن کنٹرول ہو۔ اور اگر کرپشن کنٹرول ہو جائے تو ہمارے ملک میں پہلے بتا چکا ہوں اتنا پوٹینشیل ہے، ہمارے ملک میں بے تحاشا ترقی کے مواقع موجود ہیں، اور ہمارا ملک جو دنیا کی صفحہ اول ترقی یافتہ ملکوں میں سلمان شامل ہو صاحب، سکتا ہے۔ جو ایک ہماری معصوم عوام ہے، معصوم اس لیے میں کہتی ہوں کہ وہ اتنی اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں سمجھتی، پیچیدگیاں نہیں سمجھتی، اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھایا جائے۔ کرپشن کم کرنے کا کیا لگتا ہے آپ کو سب سے مؤثر جو ایکشن ہوگا وہ ٹیکس ریفارمز کا ہے، یا طاقتور طبقے پہ جو IMF نے کہا ہے اس پہ ہاتھ ڈالنا ہے؟ دیکھیں یقیناً طاقتور طبقے پہ ہاتھ ڈالنا، اور جیسے میں نے کہا پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بیسٹ ٹول ہے۔ جب پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے، یہ جتنے بھی طاقتور طبقے ہیں یہ اداروں کو ہی استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ ادارے ایک پروفیشنل مینجمنٹ کے کنٹرول میں ہوں گے اور آزاد ہوں گے، میں نے کہا نا کہ ایک کاروبار شروع کرنے کے لیے 25 سے 30 حکومتی ادارے چاروں طرف سے گھیرتے ہیں اور اپنی پاورز کے ذریعے وہ مجبور کر دیتے ہیں، تو وہ یا تو وہ کاروبار بند کر دیتا ہے یا وہ کرپشن میں شامل ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے بجلی چرائے، وہ اس کو راستے بتائے جاتے ہیں کہ اس طرح کرو تو ایسے ہوگا، اس طرح کرو اس طرح سے ٹیکس بچے گا، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ادروائز اگر صرف پرائیویٹائزیشن پر ہی عمل کرا جائے، اور جیسے کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے جو ہم گزشتہ 15-20 سال سے سنتے آ رہے ہیں، آخر یہ کیوں ڈیلے ہوتی رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہمارے 70-80 کے قریب گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اگر یہ ودن 2 ایئرز اور 3 ایئرز اگر ان کو پرائیویٹائز کر دی جائے صرف، اور ڈاکومنٹیشن اور کمپیوٹرائزیشن کو امپلیمنٹ کرا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس افریت پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے کردار کی تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں کہ خود جو ہے کہا گیا ہے کہ ان کو متحد ہونا ہے اس میں، تو آپ اس کو کیسے شامل کریں گے؟ بالکل جی، ہمارے ملک کی 65% پاپولیشن نوجوانوں پر ہے، اور نوجوان انرجیٹک ہوتے ہیں، ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے جذبے سچے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دس از دا رائٹ ٹائم کہ ان کو صحیح پاتھ پر ڈالا جائے، اس طرف سے ڈالا جائے۔ کچھ ملکوں کی مثال ہے کہ جب نوجوان کھڑے ہوئے تو بڑی بڑی حکومتیں بیٹھ گئیں۔ تو نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنا بھی چاہیے، ہمارے میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، انہیں موٹیویٹ کرے، اور اسپیشلی اس طرح سے موٹیویٹ کرے کہ وہ ہمارے ملک کو ایک کرپشن فری ملک بنا سکے۔ بالکل، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ آئے سلمان صاحب، اور آپ نے اتنا اچھا جو ہے اس پہ تجزیہ بھی دیا اور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے کرپشن کو فوری ختم کیا جا سکتا ہے۔ IMF کی رپورٹ ہو، UNDP کی رپورٹ ہو، اس پہ جب تک جو ہے اسے صرف ایک رپورٹ یا چارج شیٹ سمجھ کے نہیں سمجھا جائے، بلکہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے، تو جب ہی ہمارے ملک کے ادارے اور ہماری بقا اسی میں ہی ہے۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ سے ہوں گی اور بھی بہت ساری باتیں، تو رہیے گا ہمارے ساتھ۔